आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम मोमिना मेहरबान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल देख रहे हैं। आज की जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, ये ऐसी वीडियो है कि अल्लाह इस इंसान को खुद सलाम करता है जो ये तस्बीह पढ़ता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ये तस्बीह ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करो। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह ताला इस इंसान को खुद सलाम करते हैं जो ये तस्बीह पढ़ता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तस्बीह ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। ये तस्बीह अल्लाह ताला की इन बाबरकत नेमतों में से है जो अपने दामन में बेपनाह फ़यूज़ और बरक़ात समेटे हुए है। ये ऐसी लाज़वाल दौलत है कि जिसे मिल जाए इसकी दीन और दुनिया सँवर जाती है। ये तस्बीह पढ़ने की बरकत का अंदाज़ा इस बात से हो रहा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये तस्बीह पढ़ने वाले पर खुद सलाम भेजते हैं। तो कितना खुशकिस्मत है वो इंसान, वो बंदा जिसे अल्लाह खुद सलाम भेजता हो। हज़रत अब्दुल्लाह बिन औफ़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे पास आए और मुझे खुशखबरी सुनाई कि आपका परवरदिगार फरमाता है, जो शख्स ये तस्बीह पढ़ता है मैं इस पर सलाम भेजता हूँ। तो जो ये तस्बीह जो शख्स पढ़ता है, अल्लाह ताला इसके गुनाहों को यूं मिटा देते हैं जैसे कि पानी आग को बुझा देती है। ये तस्बीह अल्लाह की राह में तलवार चलाने और अपनी जानें कुर्बान करने से भी अफसल है। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान है, जो ये तस्बीह पढ़ता है अल्लाह इसको और इसकी औलाद को और औलाद की औलाद को भी रंग लगा देता है। नाज़रीन कराम, इस बात में कोई शक नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा का बिलाशुबा बेशुमार पहलू हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात के, और बनी नूह में इंसान की हिदायत और रहनुमाई के एतबार से हर पहलू अपने अंदर बहरे पैकरां रखता है। दावत और तबलीग के एतबार से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा का सबसे नुमायाँ और इम्तियाजी पहलू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी उम्मत के लिए रहमत बनकर तशरीफ़ लाना है। नबूवत से पहले भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनन लोगों के लिए सरापा रहमत थे। मक्का में सादिक और अमीन के लक़ब से मशहूर होना इस बात का वाज़ेह सबूत है। मनसब रिसालत पर सरफ़राज़ होने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत तक दीन पहुँचाने के लिए जिस सब्र और तहम्मुल और बुर्दबादी और शफ़क़त और रहमत का तर्ज़ अमल इख्तियार किया, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा का एक ऐसा अज़ीम शान पहलू है जिसकी रिफ़तों बुलंदियों का अहाता करना किसी मौरख़ और सीरत और निगार के बस की बात है ही नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत तक दीन पहुँचाने के लिए बहुत सी तकालीफ का सामना किया, मसाइब व आलाइशों को बर्दाश्त किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपना फ़र्ज़ तबलीग व दीन की ज़िम्मेदारी उम्मत मुहम्मदिया तक बड़े एहसन और कामिल अंदाज से निभा दी थी। अब उम्मत मुहम्मदिया का ये फ़र्ज़ है, वाजिब है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा को लाज़िम पकड़ें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपना हज़्र जाँ बना लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम की तलकीन फरमाई है। मोहतरम नाज़रीन, ये वो तस्बीह है जो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद है। जो बंदा नबी आखिर-उज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पसंदीदा दरूद पढ़े, इस बंदे की हाजतें फ़ौरन पूरी होंगी और अल्लाह इसके घर को दौलत से भर देता है इंशाअल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक मुक़द्दस अज़ीम ज़ात पर दरूद शरीफ भेजना एक मुसलमान के लिए बहुत बड़ी नेमत है, एज़ाज़ है, खुशकिस्मती की बात है। बुखारी शरीफ में फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है, रिवायत है, बंदा जिससे मोहब्बत करता है इसी के साथ होगा। अल मरउ मअ मन अहब्बा। तो दुरूद शरीफ पढ़ने से चूँकि दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बैठ जाती है, तो इस मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से इंशाअल्लाह कब्र व हश्र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नसीब होगा। दुरूद शरीफ पढ़ने वाला चूँकि मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करता है और अताअत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनाम अल्लाह करीम ये अता फरमाता है कि वो क़यामत के दिन अम्बिया, सिद्दीक़ीन, शुहदा और सालिहीन के साथ होगा। और इन सब नफूस क़ुदसिया के सरदार खुद हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो नतीजा ये निकला कि दुरूद पढ़ने वाला इन सब मकबूलान इलाही के साथ होगा। कुरान करीम में है कुरान करीम में है कि अताअत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक का महबूब बनाती है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। ए महबूब, तुम फरमा दो कि लोग अगर तुम अल्लाह को दोस्त रखते हो तो मेरे फरमा बरदार हो जाओ, अल्लाह तुम्हें दोस्त रखेगा। दुरूद पढ़ने वाला मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अताअत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बजा लाता है और अताअत रसूल के सबब अल्लाह करीम का महबूब बन जाता है।
اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کرام کے آخر میں ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا تاج پہنا کر واضح روشن دلائل کے ساتھ بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے سوئی عقلوں کو جگایا، اندھی آنکھوں کو روشن، بہرے کانوں کو قوت سماعت بخشی اور ضلال مبین سے ہٹا کر صراط مستقیم پر گامزن فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے عظیم احسان اور حضور خاتم النبیین پر ایمان کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جان اور مال، اہل و عیال، حتیٰ کہ ہر چیز سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ محبت اور عقیدت کا لازوال رشتہ قائم کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت اور اتباع کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سمجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت درود بھیجا جائے۔ درود و سلام ایسی لازوال دولت ہے کہ جسے مل کر اس کے دین اور دنیا سنور جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خزانہ، گناہوں کا کفارہ، بلند یہ درجات کا زینہ، قرب خداوندی کا آئینہ، خیر و برکت کا سفینہ ہے، تندرستی کا علاج ہے، جنت میں لے جانے کا سبب ہے، دوزخ سے نجات پانے کا ذریعہ ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 میں ارشاد خداوندی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کریں، مگر اس کی تعبیر فرمائی کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے خود اپنا اور اپنے فرشتوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا ذکر فرمایا، اس کے بعد مومنین کو اس کا حکم دیا۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف اور عظمت کو بیان فرمایا کہ جس کام کا مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے وہ کام ایسا ہے خود اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی وہ کام کرتے ہیں۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، سلام کا طریقہ تو ہم جانتے ہیں، ہم درود کیسے بھیجیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم درود ابراہیمی پڑھا کرو، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ سب سے افضل درود یہی درود شریف ہے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو سکھایا، اور درود و شریف کے سب سے زیادہ بابرکت الفاظ بھی وہی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان مبارک سے نکلے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے بغیر کلام نہیں فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو جو اچھے طریقے سے درود بھیجو۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر بہت درود پڑھتا ہوں، سو اپنے وظیفے میں آپ پر درود پڑھنے کے لیے کتنا وقت مقرر کروں؟ آپ نے فرمایا جتنا چاہو۔ میں نے عرض کیا کتنا؟ چوتھا حصہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا چاہو، اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا آدھا حصہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا کیا دو تہائی؟ آپ نے فرمایا جتنا چاہو، اگر اس سے زیادہ پڑھو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہی پڑھتا رہوں؟ تو آپ نے فرمایا تب تمہاری پریشانی دور کرنے کے لیے یہ کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور میں آپ کے پیچھے چلا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے باغ میں داخل ہوئے، پھر آپ نے سجدہ فرمایا اور بہت طویل سجدہ فرمایا، یہاں تک کہ مجھے خوف ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات تو نہیں دے دی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض فرما لی۔ پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا تاکہ قریب سے دیکھوں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا کہ بے شک جبرائیل نے مجھے بتایا ہے کہ میں آپ کو یہ خوشخبری نہ سناؤں کہ بے شک اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے جو آپ پر درود بھیجے گا میں اس پر رحمت نازل کروں گا، جو آپ پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی نازل کروں گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کسی ایسی مجلس میں بیٹھے تھے جس میں وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھتے، تو قیامت کے دن یہ مجلس اجر عظیم سے محرومی کی وجہ سے اس کے لیے حسرت کا باعث ہوگی، اگرچہ وہ ثواب کے لیے جنت میں بھی داخل ہو جائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے غلام آزاد کرنے سے افضل ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا قول ہے کہ مجلسوں کی زینت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے، لہٰذا مجالس کو درود پاک سے مزین کرو۔ امام ابن حجر مکی بیان کرتے ہیں، ایک صالح شخص کسی کو خواب میں دیکھا کہ اس سے پوچھا
پوچھا مرنے کے بعد تیرا کیا حال ہوا؟ اس نے بتایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری بخشش فرما کر جنت میں بھیج دیا۔ صالح شخص نے اس سلوک کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا جب فرشتوں نے میرے اعمال تولے، میرے گناہوں کو شمار کیا تو میرے پڑھے ہوئے درود پاک بھی شمار کیے تو 100 درود گناہوں سے بڑھ گئے، جبکہ باقی سب نیک اعمال سے میرے گناہ زیادہ تھے۔ جو ہی درود پاک کا شمار بڑھ گیا تو اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کا حساب کتاب ختم کر دو، کیونکہ اس کا درود بڑھ گیا، اس لیے اس کو سیدھا جنت میں لے جاؤ۔ ناظرین محترم ناظرین، درود پڑھنا عظیم ترین سعادتوں اور برکتوں کا حامل اور افضل ترین اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ بزرگان دین نے درود پاک کی برکتوں کو بکثرت بیان کیا ہے اور مختلف کتابوں میں ان برکتوں کو جمع کر کے بیان کیا گیا ہے۔ یہاں اس میں 44 برکتیں بیان کی جا رہی ہیں، اس کو سن کر اپنے دلوں کو منور کریں اور درود شریف پڑھ کر ان برکتوں کو حاصل کریں۔ نمبر 1، جو خوش نصیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود درود بھیجتے ہیں۔ نمبر 2، درود شریف خطاؤں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ نمبر 3، اعمال پاکیزہ ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4، درود شریف سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ نمبر 5، گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ نمبر 6، درود بھیجنے والے کے لیے درود خود استغفار کرتا ہے۔ نمبر 7، اس کے نامہ اعمال میں اجر کا بہت بڑا ثواب لکھا جاتا ہے اور بہت پہاڑ کی مثال ہوتا ہے جو کہ نمبر 8، درود شریف پڑھنے والے کو اجر کا پورا پیمانہ ملتا ہے۔ نمبر 9، درود پاک پڑھنے والے شخص کے لیے دنیا اور آخرت کے تمام امور کے لیے وہ درود کافی ہو جائے گا جو اپنے وظائف کے تمام وقت درود پاک پڑھنے میں بسر کرتا ہوگا۔ نمبر 10، مصائب سے نجات مل جاتی ہے۔ نمبر 11، درود پاک پڑھنے والے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود گواہی دیں گے۔ نمبر 12، اس کے لیے شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ نمبر 13، درود پاک پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی رحمت حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 14، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے امن ملتا ہے۔ نمبر 15، عرش کے سایہ کے نیچے اس کو جگہ ملتی ہے۔ نمبر 16، میزان میں نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ نمبر 17، حوض کوثر پر حاضری کا موقع میسر آئے گا۔ نمبر 18، قیامت کی پیاس سے محفوظ ہوگا۔ نمبر 19، جہنم کی آگ سے چھٹکارا پائے گا۔ نمبر 20، پل صراط پر چلنا آسان ہوگا۔ نمبر 21، مرنے سے پہلے جنت کی منزل دیکھ لے گا۔ نمبر 22، جنت میں کثیر تعداد میں حوریں ملیں گی۔ نمبر 23، درود شریف پڑھنے والے کو 20 قصبہ سے بھی زیادہ ثواب ملے گا۔ نمبر 24، درود شریف پڑھنے والا اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ نمبر 25، درود شریف پاکیزگی اور طہارت ہے۔ نمبر 26، درود شریف کے ورد سے مال میں برکت ہوتی ہے۔ نمبر 27، اس کی وجہ سے 100 بلکہ اس سے بھی زیادہ حاجات پوری ہوتی ہیں۔ نمبر 28، درود شریف ایک عبادت ہے۔ نمبر 29، درود شریف اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ اعمال میں سے ہے۔ نمبر 30، درود شریف مجلس کی زینت ہے۔ نمبر 31، درود شریف سے غربت اور فاقہ دور ہوتا ہے۔ نمبر 32، زندگی کی تنگی دور ہوتی ہے۔ نمبر 33، اس کے ذریعہ خیر کے مقام تلاش کی جاتی ہے۔ نمبر 34، درود شریف پڑھنے والا قیامت کے دن تمام لوگوں سے زیادہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا۔ نمبر 35، درود شریف پڑھنے والا خود اور اس کی نسلیں نفع پائیں گی۔ نمبر 36، وہ بھی نفع حاصل کرے گا جس کو درود کا ثواب پہنچائے گا۔ نمبر 37، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا۔ نمبر 38، درود شریف ایک نور ہے، اس کے ذریعہ دشمنوں پر فتح حاصل کی جاتی ہے۔ نمبر 39، نفاق اور زنگ سے دل پاک ہو جاتا ہے۔ نمبر 40، درود شریف پڑھنے والے سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ نمبر 41، خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ نمبر 42، درود شریف پڑھنے والا لوگوں کی غیبت سے محفوظ رہتا ہے۔ نمبر 43، درود شریف تمام اعمال سے زیادہ برکت والا اور افضل والا عمل ہے۔ نمبر 44، درود شریف دین اور دنیا میں سب سے زیادہ نفع بخش ہے اور اس کے علاوہ اس وظیفہ میں اس سمجھدار آدمی کے لیے بہت وسیع ثواب ہے جو اعمال کے ذخائر کو اکٹھا کرنے پر حریص ہے اور عظیم فضائل، بہترین مناقب اور کثیر فوائد پر مشتمل عمل کے لیے جو گوشہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آئیے اب بات کرتے ہیں آج کے وظیفے کے بارے میں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ درود شریف کون سا ہے تو جان لیجئے۔ یہ درود شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ پسندیدہ درود ہے، ساری نفلی عبادتوں سے افضل ہے۔ جو بھی شخص یہ درود پڑھتا ہے تو فرشتے 3 دن تک اس کے گناہ نہیں لکھتے۔ یہ درود شریف پڑھنے والے کو نہ قبر میں مٹی کھائے گی نہ ہی کیڑے مکوڑے۔ جو بندہ روز اس تسبیح اور درود پاک کو پڑھتا ہے، اپنا معمول بنا لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا
اور اللہ کے نبی کا سب سے پیارا بندہ ہو جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پیارا امتی کہلائے گا، جسے نہ صرف زمین پر پسندیدہ اور مقبول کیا جائے گا بلکہ آسمان میں بھی وہ سب کی آنکھوں کا تارا ہوگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر پورے دل اور یقین سے صرف ایک بار درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، 10 درجے بلند کرتے ہیں، 10 گناہ اس کے بدلے سے معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ وہ درود پاک ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی کہتے ہیں کہ مجھ سے کعب بن حجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، فرمایا کیا میں تمہیں ایسا تحفہ نہ دوں جسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا؟ تو میں نے عرض کیا ضرور دیجیے، تو انہوں نے کہا ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اہل بیت پر ہم کس طرح درود پڑھتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تو یہ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے سلام پڑھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درود ابراہیمی پڑھو، یعنی جو درود پاک ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ درود پاک کون سا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو ناظرین یہ تسبیح درود پاک کی ہے، جو بندہ درود شریف پڑھے اللہ رب العزت اس پر سلام بھیجتے ہیں۔ آپ جتنی نمازیں پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، حج زکوٰۃ نیک تمام اعمال و احکام جب پورے کریں، کو سب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کریں، یہ تمام اعمال بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ایک ایسا عمل ہے جو صرف ہونٹ ہلانے سے ہی قبول ہو جاتے ہیں، اور ایک ایسا ذکر ہے جو کبھی رد نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ باقی جو بھی عبادت کی جاتی ہے اس کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ مقبول ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ تم ایک نیکی کرتے ہو، ہم تمہیں اس کا 10 گنا اجر دیتے ہیں، تو دوشب پڑھنے کو تو ایک نیکی ہے، اور اس سے بڑی نیکی کیا ہے؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ذات پاک نے ہمیں اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، ہمارے دلوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا شرف بخشا، الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سلسلہ نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت آج ہم اور آپ مسلمان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت دین اسلام دنیا میں پھیلا ہے، تو بحیثیت امتی ہر مسلمان کا یہ دینی اور ایمانی فریضہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود اور سلام بھیجیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درود و سلام کو تحفہ پیش کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی فضیلت اور اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ تو ناظرین روزانہ چلتے پھرتے درود پاک لازمی پڑھا کریں، کم از کم 500 مرتبہ، 500 مرتبہ درود پاک جو بھی پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے گھر سے محتاجی دور کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس گھر سے پریشانیوں کو دور کرتے ہیں، بیماریوں کو دور کرتے ہیں، آنے والی مصیبتیں بلائیں جو ہے وہ ٹل جاتی ہیں، کیونکہ اللہ اپنے بندے کو اپنی رحمت کی چادر تلے ڈھانپ لیتے ہیں۔ تو آپ بھی اس عمل کو یعنی درود پاک کو لازمی پڑھیں۔ ناظرین کرام درود پاک پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے، دنیا کے تمام کاموں میں آسانی پیدا ہوتی ہے، اور قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے، تمام حاجات اس کی پوری ہوتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہوتی ہے، رزق کی تنگی دور ہوتی ہے، مال و اسباب میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ درود شریف کثرت سے پڑھنے والے کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور درجات جو ہیں بلند ہوتے ہیں، اس کے علاوہ آخرت کی زندگی سے متعلق تمام منزلیں آسان ہوتی ہیں۔ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والے پر والا جو وہ جنت میں چلا جاتا ہے، اور درود پاک پڑھنے والے کو نہ قبر کی مٹی کھاتی ہے نہ ہی کیڑے مکوڑے۔ درود پاک جنت کا راستہ ہے، درود پاک کثرت سے پڑھنے والا مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، یعنی اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، خاتمہ بالایمان ہوتا ہے۔ درود پاک دونوں جہانوں میں کامیابی کی کنجی ہے۔ ناظرین کرام بہت زیادہ فضیلت اور برکات ہیں اس درود پاک کی، تو آپ بھی دن میں کم از کم ایک تسبیح درود پاک کی لازمی پڑھا کریں، یا 500 مرتبہ لازمی پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی تمام مشکلات حل ہوں گی، آپ کی زندگی سے تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آپ کے تمام نیک اور جائز حاجات پوری ہوں گی، آپ کی تمام دعائیں قبول ہوں گی، آپ کی زندگی بھر آپ کسی کے محتاج نہیں ہوں گے۔ اللہ کریم پابندی کے ساتھ ہمیں درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، تحشر اس کی برکات نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام گزارش ہے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں،
اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔